हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। ये 14 दिसंबर 2024 का डॉन न्यूज़पेपर है। ये उसका एडिटोरियल और ओपिनियन वाला पेज है। अगर आप इंग्लिश डॉन न्यूज़पेपर का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का पीडीएफ हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल इंगेजिंग विद काबल के साथ मशगूलियत, इसका एनालिसिस करेंगे। और तीसरा टॉपिक ट्रूएंट मिनिस्टर्स गैब वज़रा, इसका भी एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एडिटोरियल के पहले टॉपिक का एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे, तो इसका जवाब ये है, इसको हम पहले रीड आउट कर चुके हैं, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलें अब हम इस एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक इंगेजिंग विद काबल का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका सब्जेक्ट या मौजू देखें कि यानी इसमें किसकी बात की गई है, तो इसमें पाक अफ़गान रिलेशंस की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं रहे। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से जो सबसे बड़ी वजह है वो टीटीपी है। टीटीपी से मुराद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में कल आदम जमात है, यानी बैंड ग्रुप है, और इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इसने अपना ठिकाना अफ़गानिस्तान में बनाया है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ये पाकिस्तान में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देती है और पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाती है। पाकिस्तान ने इसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाखबर किया है कि जनाब, आपकी ज़मीन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, आप टीटीपी के साथ दो हाथ करें। लेकिन अफ़गान हुकूमत टस से मस नहीं हुई, उन्होंने पाकिस्तान को कोई रिस्पांस नहीं दिया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस में ख़राबी की एक बड़ी वजह तो ये है, लेकिन पिछले चंद दिनों में ताल्लुकात के बेहतर होने के कुछ आसार नज़र आए हैं, जिसको एडिटोरियल में बयान किया गया है। अब हम देखते हैं कि वो क्या आसार हैं। देयर आर साइंस ऑफ सम इम्प्रूवमेंट इन टाइज, ताल्लुकात में कुछ बेहतरी के आसार हैं। द टॉप अफगान डिप्लोमेट इन पाकिस्तान रिसेंटली मेट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानिस्तान का आला सफ़ीर हाल ही में डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ मिला। While earlier our Sharjah daffers in Kabul met the Taliban defense minister. While earlier, जबकि इससे भी पहले हमारा शारजे डैफर ये फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब होता है आर्जी सफ़ीर, यानी जो बाकायदा तौर पर सफ़ीर नहीं है लेकिन उसको आर्जी तौर पर बनाया गया है या अपॉइंट किया गया है, उसको हम शारजे डैफर्स कहेंगे। कहाँ पर? काबुल में। मेट द तालिबान डिफेंस मिनिस्टर, तालिबान का जो वज़ीर दिफा है उससे मिला है। इट रीअफर्म्ड पाकिस्तान कमिटमेंट टू डायलॉग विद काबल, पाकिस्तान ने काबल के साथ मुज़ाकरात की अज़म की तस्दीक की है। ये वो पॉइंट्स हैं जो इस बात का अंदिया देते हैं कि अब दोनों ममालिक आपस में मुज़ाकरात करना चाहते हैं, टेररिज्म का सलूशन निकालना चाहते हैं और एक दूसरे की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले दोनों ममालिक का रवैया मुख्तलिफ था। दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे और दोनों तरफ से सर्द रवैये का मुजाहरा किया जाता था। लेकिन अब ये दोनों आपस में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले भी कई बार अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की कोशिश की और अफ़गानिस्तान पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू कर दिया है? इसकी चंद वजूहात हैं जो हम यहाँ पर समझते हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है, द असैसिनेशन ऑफ खलीलुर रहमान हक्कानी। खलीलुर रहमान हक्कानी का कत्ल है। खलीलुर रहमान हक्कानी एक बाअसर अफ़गान वज़ीर था। हक्कानी कबीले से इसका ताल्लुक़ था और कहा जाता है कि हक्कानी कबीला अफ़गानिस्तान में ताकतवर कबीला माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि खलीलुर रहमान हक्कानी 2021 से, जब से तालिबान ने काबल का इंचार्ज संभाला था, एक आला सतह के अहलकार के तौर पे काम कर रहा था। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था और उनको ये समझ आई है कि ये नुकसान क्यों हुआ है। इस्लामिक स्टेट खुरासान हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हक्कानी's मर्डर।
اسلامک اسٹیٹ خراسان ISK جو کہ سیلف سٹائلڈ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی اپروچ رکھتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ طالبان جن کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے افغانستان میں، اور TTP اور ISK یہ سب کے سب سیلف سٹائلڈ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی اپروچ رکھتے ہیں، مطلب ان کے نظریات کافی حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو اسلامک اسٹیٹ خراسان نے حقانی کے قتل کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹو مینٹین لنکس ود بین TTP اور ISK کے کل عدم TTP کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں۔ جسٹ ایز ISK threatens the Taliban regime in Kabul، جس طرح ISK طالبان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے کابل میں، اسی طرح the TTP is an equally dangerous threat to this country's stability، اسی طرح TTP بھی اس ملک کے استحکام کے لیے یکساں طور پر خطرہ ہے۔ طالبان حکومت کو ISK سے خطرہ ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت کو TTP سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک قریب آئے ہیں اور دونوں ملک اب ان دونوں ٹیررسٹ گروپ سے نمٹنا چاہتے ہیں، اور وہ شاید یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ان سے نمٹنا آسان نہیں، اور اسی لیے مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پہ زور دیا ہے کہ وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کرے۔ The Taliban's push for talks between the TTP and the Pakistani state، طالبان نے TTP اور پاکستانی ریاست پر مذاکرات کے لیے زور دیا۔ اچھا، پاکستان نے کیا رسپانس دیا ہے؟ Both the TTP and ISK prefer terrorism over the political process، کہ دونوں جماعتیں TTP بھی اور ISK بھی سیاسی طرز عمل پر دہشت گردی کو ترجیح دیتی ہیں، تو اس لیے ان سے مذاکرات ممکن نہیں۔ اور افغانستان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر تو ISK کے ساتھ فائٹ کرے، لڑے اور اس کو کاؤنٹر کرے، جبکہ TTP کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دے اور TTP کو پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو سر انجام دینے دے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین نئے رابطے جاری رہنے چاہیے تاکہ مذاکرات کی طرف بڑھ سکیں۔ دوسرا، افغانستان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گا تو اس سے بین الاقوامی برادری میں اس کو اپنے آپ کو منوانے میں مدد ملے گی۔ اور دوسری بات کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے، اس کو مد نظر رکھے، اور پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے مابین جو آپس میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور افغانستان کو چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو ناپاک عزائم رکھتا ہے یا ان کو تکمیل تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے اس سے باز آئے۔ آج کے ڈان ایڈیٹوریل کا تیسرا ٹاپک ٹروئنٹ منسٹرز ہے، غائب وزراء۔ ٹروئنٹ کا مطلب ہوتا ہے غائب۔ اصل میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جو اسکول یا کلاس سے غائب ہو جاتا ہے۔ ٹروئنٹ منسٹرز، غائب وزراء۔ اصل میں بدھ کے روز کچھ اس طرح ہوا قومی اسمبلی میں، جب کوسچننگ سیشن ہوتا ہے تو اس سیشن کے دوران کابینہ کے وزراء قومی اسمبلی میں حاضر نہیں ہوئے، تو اپوزیشن نے اس پر سوال اٹھایا اور ڈپٹی اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے، حکومت کی اتحادی جماعت PP بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی اور اس نے بھی ڈپٹی اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے اس بات پر تنقید کی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ وزراء سیشن میں نہیں آئے، اجلاس میں نہیں آئے۔ PP کے MNA نوید قمر نے اس پر ایک سخت سوال اٹھایا۔ ہاؤ ڈو دے ایکسپیکٹ، وہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں دیٹ دی اپوزیشن اور اینی باڈی ول ریسپیکٹ پارلیمنٹ، کہ حزب اختلاف یا کوئی شخص پارلیمان کا احترام کرے گا when the major beneficiaries of parliament decide not to respect it، جب پارلیمان کے بڑے مفادیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ یہ ایک سخت سوال ہے جو کہ PP کے MNA کی طرف سے پوچھا گیا ڈپٹی اسپیکر سے۔ ڈپٹی اسپیکر بھی وزراء کے اس رویے پر ناراض ہو گیا اور اس نے اس معاملے کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے ڈسگریس ٹو دی ہاؤس، گھر کی توہین۔ ہاؤس سے مراد پارلیمان ہے، پارلیمان کی توہین۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وزراء اپنے آپ میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں یا اپنی پوزیشنوں پر اتنے مطمئن ہیں کہ انہوں نے فرض کو نبھانا مناسب ہی نہ سمجھا، انہوں نے اسمبلی ہال میں آنا مناسب نہ سمجھا؟ ان کے اس مغرور رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
تو یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، کم از کم انہیں اپنا فرض تو نبھانا چاہیے۔ اب ہم اس ویڈیو میں ایک اوپینین کا مختصر انالیسس کریں گے، اور یہ پہلا ہی اوپینین ہے جس کا ٹائٹل ہے از ٹرمپ دا آنسر؟ کیا ٹرمپ جواب ہے؟ اب ہم اس کا تھیسس سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جو کہ اس کا کرکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اٹ از کلیئر، یہ بات تو واضح ہے کیا، دیٹ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو اپ، کہ ٹرمپ پورا نہیں اترنے والا کس بات پہ؟ ہز اینڈ آف دا بارگین ود مسلمس امریکن ووٹرز، جو اس نے مسلمان امریکی ووٹروں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کے اپنے مقصد پر۔ یہ تھیسس سٹیٹمنٹ سب کچھ بتا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کے دوران، یعنی الیکشن مہم کے دوران، مسلم امریکی ووٹروں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو ان کو خوش فہمیاں دی تھی، اب وہ ان خوش فہمیوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے پورا اترنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اس نے کچھ آرگومنٹس دیے ہیں۔ اب ہم ان آرگومنٹس کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے کہ ٹرمپ کیسے مسلمان امریکی ووٹروں کے توقعات پہ پورا اترنے والا نہیں ہے۔ اس سال 5 نومبر کو امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا۔ یہ الیکشن صرف ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اس میں کئی دن لگتے ہیں، لیکن حتمی طور پر جو الیکشن ہوا ہے وہ 5 نومبر کو ہوا۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں یا امریکہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ وہ موجودہ انتظامیہ جو کہ جو بائیڈن کی تھی اس سے سخت نالاں تھے، وہ اس کو کسی قیمت پر ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اس انتظامیہ سے 2 مسائل تھے۔ وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 2 مسائل تھے۔ تو ان مسائل کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب وہ ووٹ کس کو دیں گے۔ خصوصاً ان کے ووٹ کی اہمیت ایک سوئنگ سٹیٹ میں جس کا نام ہے مشیگن کے اندر ان کے ووٹ کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ یہ سوئنگ سٹیٹ ہے۔ سوئنگ سٹیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ جہاں پر الیکشن کوئی بھی جیت سکتا ہے، وہاں پر پہلے سے ٹرینڈ موجود نہیں ہوتا۔ جیسے باقی ریاستوں کے اندر جو ہے نا کچھ ٹرینڈ پہلے سے موجود ہوتا ہے، جسے وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ ریپبلکن سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ریپبلکن ہی نے جیتنا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ڈیموکریٹک سٹیٹ نے ہی جیتنا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی آپ نے اس طرح کے کچھ ٹرینڈز دیکھے ہوں گے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور سندھ سے جو ہے نا پی پی جیت رہی ہے۔ تو یہ ایک پرماننٹ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی پچھلے 2-3 الیکشنوں سے۔ تو یہ اس طرح کے ٹرینڈ وہاں پر بھی موجود ہیں۔ اب جو مشیگن کی سٹیٹ ہے وہاں پر امریکی مسلمانوں اور پاکستانی امریکیوں کے جو ووٹ ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ اس ووٹ کو کیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ موجودہ انتظامیہ کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب کس کو ووٹ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ووٹ اسی کو دیں گے جو ان کے ان مسائل پر توجہ دے گا یا ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پہلے اب ہم ان کے مسائل دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، پھر ہم ان کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ مسلم امریکی اور پاکستانی امریکیوں کو جو مسائل ہیں ان میں پہلا مسئلہ ہے امریکہ سپورٹ فار اسرائیل، اسرائیل کے لیے امریکہ کی اندھا دھند حمایت یا سپورٹ، کیونکہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور غزہ میں مسلمان رہتے ہیں۔ ایک تو مذہبی برادری ہے اور دوسری انسانیت برادری ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، یہ خصوصاً مسئلہ پیک یعنی پاکستانی امریکیوں کا ہے، وہ کیا ہے؟ اینگری ایٹ دا کرنٹ ایڈمنسٹریشن، موجودہ انتظامیہ پر برہمی یا ناراضگی۔ کس بات پر؟ اوور دا ڈونلڈ لو سائفر ساگا، ڈونلڈ لو کی سائفر کہانی پر۔ ساگا کا مطلب ہوتا ہے کہانی۔ ہم ان کے مسائل دیکھ چکے ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالا جائے۔ ایک پہلی آپشن یعنی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس سے سخت نالاں ہیں، وہ اس سے سخت ناراض ہیں۔ کمالا ہیرس کو وہ کسی صورت ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو اب ان کے پاس کیا آپشن بچی ہیں اور وہ کیا ڈیسیژن کرتے ہیں یا وہ کس آپشن کو اویل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی آپشن، رادر دین چوزنگ ناٹ ٹو ووٹ، کہ ووٹ ہی نہ ڈالیں۔ دوسری آپشن، آر ووٹ فار دا تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ، یا وہ پھر تیسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیں۔ ویسے عام تاثر تو یہ ہے کہ امریکہ میں صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، امریکہ میں بھی کئی پارٹیاں ہیں۔ اس الیکشن میں بھی تقریباً 53 کے قریب پارٹیاں سامنے آئی، لیکن بڑی پارٹیاں صرف 2 ہیں، دی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، اور ان 2 پارٹیوں کی پوری 50 ریاستوں میں نمائندگی موجود ہے۔ یہ تیسری پارٹی ہے، دا گرین پارٹیز جل اسٹین،
جل اسٹین کی گرین پارٹی یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے اور اس کی 38 اسٹیٹس میں نمائندگی ہے۔ اس کو ووٹ کیوں ڈالتے؟ ہو واز دا اونلی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ، جو صرف واحد صدارتی امیدوار تھی، ٹو وگرسلی اپوز سپورٹ فار اسرائیل، اسرائیل کی حمایت پر USA کی کھلم کھلی مخالفت کرنے والی۔ یہ دو آپشنز تھی جس میں سے ایک کو اویل کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ شاکنگ تھا۔ وہ کیا؟ اٹ واز شاکنگ ٹو سی مینی انڈورس ڈونلڈ ٹرمپ، کہ بہت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی توثیق کی۔ جسٹیفیکیشن، اب انہوں نے اس پہ جسٹیفیکیشن کیا دی؟ ٹرمپ ٹو ایڈریس دا مسلم امریکہ کمیونٹیز کنسرن، کہ ٹرمپ مسلم امریکی برادری کی تشویشات سے نمٹے گا۔ دوسری جسٹیفیکیشن ہے اسپیشلی اراؤنڈ دا اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ، خصوصاً اسرائیل فلسطین تصادم کے حوالے سے۔ الیکشن ہو چکا، ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیت چکا، اور اب 5 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نیکسٹ ٹرم کے لیے دوسری بار امریکی صدر کا حلف اٹھائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 جنوری سے پہلے اپنی ایڈمنسٹریشن کی ٹیم کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ سارے فیصلے تقریباً لے چکا ہے یا کچھ لے رہا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر رائٹر نے فرسٹ ٹرم کے ڈیسیژن اور سیکنڈ ٹرم کے ڈیسیژن کی بنیاد پر کمپیریزن کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں پر پورا نہیں اترے گا۔ اور دوسرا، جو دونوں ٹرمز کے اس کے فیصلے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ کوئی اور اسرائیل کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کے دونوں ادوار کے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرسٹ ٹرم، پہلا ڈیسیژن انڈر دا جیروسلم امبیسی ایکٹ، یروشلم امبیسی ایکٹ کے تحت یہ 23 اکتوبر 1995 کو US کانگریس میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے، اور عملی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تل ابیب میں سے امبیسی کو اٹھا کر یروشلم منتقل کر دیا جائے۔ لیکن 3 صدور آئے، تینوں صدور اس متنازع فیصلے پر عمل نہ کر سکے۔ کلنٹن آیا، بش آیا اور اوباما آیا، اور ان تینوں نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ کیا۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو اس نے اس قانون کو، اس قرارداد کو عملی جامہ پہنایا، تل ابیب سے امبیسی کو اٹھا کر یروشلم منتقل کر دیا، اور فلسطین میں جو امریکہ کا قونصلیٹ تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ دوسرا فیصلہ، ایئر اسٹرائکس ان افغانستان ڈیورنگ ہز فرسٹ ٹرم، اس کی فرسٹ ٹرم کے دوران افغانستان میں ایئر اسٹرائکس which led to a 330 PC increase in civilian casualties، جس کے نتیجے میں 330% زائد شہری اموات ہوئی۔ تیسرا فیصلہ، ڈیل ود دا طالبان کے ساتھ ڈیل that brought them back to power in افغانستان، جو افغانستان میں انہیں واپس اقتدار میں لائی، and has contributed a resurgence of militancy in پاکستان، جس نے پاکستان میں عسکریت پسندی کو دوبارہ زندہ کرنے یا ابھارنے میں بہت کردار ادا کیا۔ اور چوتھا فیصلہ جو کہ پاکستان کے متعلق ہے، جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، جو اس نے بیان دیا تھا، the United States has foolishly given Pakistan، یونائٹڈ اسٹیٹ نے پاکستان کو اہم کانہ طور پر دیا کیا؟ more than $33 billion in aid، امداد کی صورت میں $33 بلین سے زائد پیسے over the last 15 years، پچھلے 15 سالوں میں، and they have given us nothing but lies and deceit، اور انہوں نے ہمیں سوائے جھوٹ اور دھوکوں کے کچھ نہیں دیا۔ یہ تھے اس کے فرسٹ ٹرم کے ڈیسیژن۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے ڈیسیژن۔ سیکنڈ ٹرم، his nominations for key staffing position for his second term۔ پہلا، مائک ہاکبی، his choice of US ambassador to Israel، جو اس نے اسرائیل کے لیے US کا امبیسڈر چنا ہے، سفیر چنا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہا کرتا تھا really no such thing as a Palestinian، ایک فلسطینی کی کوئی حقیقت نہیں۔ US ambassador to UN کے لیے جو اس نے US کا امبیسڈر چنا ہے، سفیر چنا ہے، وہ ہے ای اسٹیفنک، has similar view، جو اسی طرح کے نظریات رکھتی ہے۔ ایوی لیگ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کا کیریکٹر جوڑا ہے۔ ایوی لیگ یونیورسٹیز میں 8 بڑی یونیورسٹیاں ہیں امریکہ کی، جس کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا اکتوبر میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ تو اس دوران امریکی حکومت کی طرف سے اسٹوڈنٹس پر تشدد کیا گیا،
तो स्टूडेंट्स पर जो तशद्दुद हुआ उसकी जिम्मेदार यही मोहतरमा है। नेक्स्ट डिसीजन, सेनेटर मार्को रूबियो एंड रिप्रेजेंटेटिव माइक वाल्ट्ज nominated for the position of Secretary of State and National Security Advisor। सेनेटर मार्क रूबियो और नुमाइंदा माइक वाल्ट्ज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे नॉमिनेट किया है बितरतीब। शायद माइक वाल्ट्ज ने कुछ ऐसा कहा था, लेट इजराइल फिनिश द जॉब, इसराइल को अपना काम ख़त्म करने दो। नेक्स्ट डिसीजन, स्टीफन मिलर मुस्लिम बैन डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस। स्टीफन मिलर को उसने डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस चुना है और इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसने अमेरिका के अंदर मुसलमानों के ऊपर बैन लगवाया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका इशारा किया गया मुस्लिम बैन। आखिरी बात यह है, पैक और जो मुस्लिम अमरीकी हैं उनकी जो तादाद है या उनकी जो रेशो है द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के मुकाबले में बिल्कुल कम है, तो इसलिए वहाँ पे अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी की लॉबीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पर मुसलमानों और पाकिस्तानी अमरीकियों की ज़्यादा नहीं चल सकती।